बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मिसेस हफ्सा इस्लाम, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इस्लामियात, डिविजनल पब्लिक स्कूल और इंटर कॉलेज साहिवाल की ऑनलाइन क्लास में आपसे मुखातिब हूँ। मेरे मुखातिब जमात हश्तम यानी 8th क्लास के तलबा और तालिबात हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप इस्लामियात की किताब का पहला सबक पढ़ रहे हैं, अकीदा आखरत और तामीर सीरत में इसका किरदार। ये इस्लामियात का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में आप अकीदा आखरत का मफहूम और उसके अज्जा पढ़ चुके हैं। आइए हम पहले लेक्चर का इआदा कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले सबक की तदरीस के मकासद जानते हैं कि इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा और तालिबात किस काबिल होंगे। सबक की तदरीस का मकसद तलबा के जहनों में आखिरत की अहमियत को उजागर करना और जज़ा व सज़ा के तसव्वुर से तलबा में नेकी का शौक पैदा करना है। जी, तो पहला जो लेक्चर हम अकीदा आखरत के बारे में ले चुके हैं, उसमें आपने क्या क्या पढ़ा। अगर आपने उसको सुना तो उसमें अकायदे इस्लाम का तज़किरा और अकीदा आखरत दोनों चीज़ें हैं। अकायदे इस्लाम मसलन अकीदा से क्या मुराद है, इस्लाम के बुनियादी अकायद कितने और कौन से हैं, आखिरी बुनियादी अकीदा कौन सा है, आखिरत का लफ्ज़ी मानी क्या है, अकीदा आखिरत का मफहूम क्या है, हश्र से क्या मुराद है। इन तमाम सवालात के जवाबात आप पहले लेक्चर में जान चुके हैं। अगर आपको इन में से किसी सवाल का जवाब नहीं आता या नहीं इल्म, तो काइंडली आप पहला जो इस्लामियात का लेक्चर अकीदा आखिरत के बारे में DPS के फोरम से आ चुका है, आप उसको ज़रूर सुनिए ताकि आपको इन तमाम सवालात के जवाबात मिल जाए। आइए हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। हमारा आज का सबक इसी जो चैप्टर है उसकी दूसरी हेडिंग है, अकीदा आखिरत की अकली तौजीह। अकीदा आखिरत के बारे में इंसानी अक्ल क्या कहती है, साइंस क्या कहती है और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म है। आखिरत का यकीनी इल्म। हमारे पास अकीदा आखिरत के बारे में कोई वाज़ेह सबूत नहीं है। किसी ने मरने के बाद आकर कभी ये नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ और वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, यानी मुशाहदा तजर्बा कोई ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका यकीनी और हतमी इल्म हमें दिया है, जिसमें किसी तरह का कोई शक नहीं। ये ईमान बिल गैब है, यानी बगैर देखे बगैर मुशाहिदे और तजर्बे के किसी चीज़ पर यकीन रखना। अकीदा आखिरत पर ईमान बिल गैब में शामिल है। लिहाजा हम तमाम मुसलमान इस बात पर यकीन रखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आखिरत और उसके तमाम मराहिल के, उसमें क्या क्या होगा, हिसाब किताब कैसे होगा, जज़ा सज़ा कैसे होगी, हश्र कैसे होगा, तमाम लोगों को इकट्ठा कैसे किया जाएगा, उन सब के बारे में हमें आगाह कर दिया है और वो बरहक है। तो हम सब उस पर यकीनी इल्म जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है उस पर यकीन रखते हैं, उसको सच मानते हैं। आखिरत का साइंसी सबूत क्या है। साइंस भी अकीदा आखिरत के मुख्तलिफ मराहिल पर यकीन रखती है और उसको साबित कर चुकी है। मसलन इस कायनात का ख़त्म होना, फना होना, जिसकी गवाही कुरान पाक भी देता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस मुबारका हैं, इरशादात हैं, उनमें भी उसकी गवाही मिलती है कि एक दिन ये कायनात ख़त्म हो जाएगी, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, एक नया जहान, एक नई दुनिया जो है वो वजूद में आएगी। तो साइंसदान भी ये बात साबित कर चुके हैं कि एक दिन सूरज की रोशनी ख़त्म हो जाएगी, ये बेनूर हो जाएगा, इसका नूर ख़त्म हो जाएगा
یہی بات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ سورج جو ہے وہ طلوع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، اللہ سے اجازت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اجازت دیتے ہیں تو وہ طلوع ہوتا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کو طلوع ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یعنی سائنس نے جس بات کو ثابت کیا کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، بے نور ہو جائے گا، قرآن پاک اور احادیث مبارکہ اس بات کا ثبوت دیتی ہیں۔ اسی طرح سے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے پاس انسان کے تمام اعمال کا ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے، یعنی فرشتے ہمارے نامہ اعمال میں سب کچھ محفوظ کر رہے ہیں، اور سائنس یہ بات ثابت کرتی ہے کہ آواز، تصویر یا ویڈیو جو ہے اس کو ریکارڈ کر کے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ آواز کی لہریں ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں اور ان کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، ریکارڈ کر کے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ نامہ اعمال کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ بھی ہو رہی ہیں، یعنی سائنس بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جس کو ہمارا دین یا مذہب جو آخرت کا نام دیتا ہے۔ انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ انسانی عقل، انسان کا شعور کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں انصاف اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہر اچھے کام کا، ہر نیکی کا بدلہ اچھا ملے، ہر برے کام کا برا بدلہ ملنا چاہیے۔ یہ انسانی عقل، انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اچھے کام کا اچھا بدلہ، برے کام کا برا بدلہ مل جانا چاہیے، لیکن اکثر اوقات ہم اپنی روٹین لائف میں، ہم اپنی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ بہت سی اچھائیاں، نیکیاں کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو فوراً اس کا بدلہ نہیں ملتا۔ بدلے میں ان کے ساتھ بعض اوقات برا ہو جاتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ اتنا بدلہ یا اتنی جزا ان کو نہیں ملتی جتنا کہ ملنی چاہیے تھی۔ اسی طرح وہ لوگ جو گناہوں میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں لیکن عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کو ان کی اس جرم کی سزا ان کو نہیں ملتی ہے، سزا سے بعض اوقات وہ بچ جاتے ہیں۔ تو کیا یہ سب کچھ ایسا ہی چلے گا؟ یہ ایسا ہی چلنا چاہیے کہ مثلاً ہم اس کی مثال یوں لے سکتے ہیں، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، جنہوں نے دین حق کی راہ میں بے پناہ تکالیف اٹھائیں، ان تکالیف کا سامنا کیا، لیکن اس کے باوجود ان میں سے بعض کو اذیتیں دے کر شہید کر دیا گیا، ان کو ان کی نیکی کا پورا بدلہ نہیں ملا۔ تو کیا یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ان مجرموں کو ان کے جرائم کی سزا نہیں ملے گی؟ کیا نیک کام کرنے والے اچھے اجر سے محروم رہیں گے؟ کیا اللہ کا نظام عدل جو ہے ہمیشہ خاموش رہے گا اس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالکل بے مقصد پیدا کیا، اس کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو اس سب کا جواب یہی ہے کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے، یعنی انسانی عقل، انسانی شعور یہ کہتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے، اللہ تعالیٰ عدالت لگائے، نظام عدل جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دے، گناہ گاروں کو ان کے گناہوں کا بدلہ دے، پورا انصاف کیا جائے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخرت کے بارے میں احکامات ہیں، انسانی عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آخرت میں ان تمام اعمال جو دنیا کی زندگی میں کیے ہیں ان کا برابر اور پورا بدلہ دیا جائے۔ جزا اور سزا کا تصور، دیکھیں، جب انصاف کا تقاضا کیا جاتا ہے تو پھر انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ ایک ایسا وقت ہونا چاہیے جب اللہ تعالیٰ عدالت لگائے، اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے، برا کام کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ آخرت کی زندگی برحق ہے، جس میں سب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا اور سزا ملے گی۔ نیک لوگوں کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ ملے گا، مجرموں کو سخت سزا ملے گی، سوائے اس کے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر بھی ہے، جس خالق کائنات نے پہلی مرتبہ اس انسان کو، کائنات کو پیدا کر دیا، وہ دوسری مرتبہ پیدا کرنے میں بھی قادر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک میں آیت مبارکہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد بنایا ہے اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ یعنی
مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا وقت رکھا ہے جس میں انصاف کے تمام تر تقاضوں کو پورا کیا جائے گا۔ اعادہ اور تفویض کار، یعنی ہم نے آج کے اس لیکچر میں جو پڑھا اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیں اور اس کے بعد آپ نے جو کام کرنا ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا۔ ہاں، آج کے لیکچر میں ہم نے 3 باتیں ڈسکس کی۔ ایک تو یہ کہ عقیدہ آخرت کا ثبوت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ارشادات مبارکہ ہیں، جو دینی احکامات ہیں، ان کے ذریعے سے ملا۔ نمبر 2، سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ ایک وقت آئے گا اس کائنات کی جو سورج کی روشنی ہے وہ ختم ہو جائے گی، کائنات کا نظام جو ہے وہ رک جائے گا، تباہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ نامہ اعمال کا جو ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی سائنس ثابت کر چکی ہے کہ کس طرح سے ہماری آوازیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں، ہماری تصویریں ریکارڈ کی جا رہی ہیں، وہ محفوظ ہو رہی ہیں۔ انسانی عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک وقت ایسا ہے جب تمام لوگوں کو پورا انصاف ملے، پورا بدلہ ملے، ہر کسی کو اس کے کیے ہوئے عمل کا پورا بدلہ ملے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی یہاں پہ ہم جو کچھ کریں گے اس کا بدلہ ہم ویسا ہی آخرت میں پالیں گے۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے آج کا لیکچر سنا۔ اب آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ اس میں سے شارٹ کوسچنز اور اس کو ایز اے لانگ کوسچن یاد کریں، اور اگر اس میں آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی یا کچھ مزید آپ چاہتے ہیں کہ اس کی وضاحت کی جائے تو آپ آن لائن کلاس جو آپ کی ہے، واٹس ایپ گروپس ہیں یا گوگل کلاس روم ہے، اس میں آپ اپنے اسلامیات کے ٹیچر سے کانٹیکٹ کر کے اس کی مزید وضاحت لے سکتے ہیں یا آپ سوالات کے جوابات لے سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن، اللہ حافظ۔